रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक्स म्यूट है क्या? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें क्या है, हमारे लिए कम है। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि हम जो है 2 हफ्ते का ब्रेक हो गया और मैं क्लास नहीं ले पाई, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। इंशाल्लाह इसके बाद हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम सब यहाँ पर क्या हो रेगुलर हो जाए इंशाल्लाह, और मैं भी जो हूँ क्लास रेगुलरली ले पाऊँ। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका इंतज़ार करने के लिए। तो पिछली क्लास जो है हमने अल्लाह के नाम अल मुहैमिन को जाना था, तो इंशाल्लाह आज जो है हम अल्लाह के अगले नाम जो है अल अजीज को जानेंगे। तो लास्ट क्लास जो थी वो 2 वीक्स बैक थी, तो हमने जो था अल मुहैमिन मुकम्मल कर लिए थे। तो जो बहनें आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे साथ पिछली क्लास में नहीं थे, तो आप लोग जो है रिकॉर्डिंग्स जो है उनसे भी आप लोग अपना सेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आज हम अल्लाह का नाम लेने वाले हैं अल अजीज। अब अजीज का मायने क्या होता है? तो अजीज यानी जो इज्जत वाला, गलबे वाला और कुव्वत वाला है। ठीक है, अजीज का मतलब क्या है? इज्जत वाला, गलबे वाला, कुव्वत वाला, है ना? ये किसका है? अल्लाह का इस्लाम का मतलब है। और अल शहीद, अल कवी, ये सब क्या होता है? इसी नाम के मायने में आते हैं। अल्लाह के जो नाम है अल शहीद, अल कवी, ये सारे जो नाम है ये इसी से क्या है? मिलते जुलते हैं, जो क्या है? अल अजीज है। यानी अल्लाह के जैसा जो है वो कोई भी नहीं है, और अल्लाह को जो है कोई भी रोकने वाला नहीं है ना। अल्लाह का ऐसा इज्जत है, अल्लाह का ऐसा शर्फ है, अल्लाह का ऐसा गलबा है, अल्लाह का ऐसा ताकत है कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा कर लेता है ना, तब ना अल्लाह को कोई रोक सकता है और ना कोई अल्लाह से इसके बारे में सवाल कर सकता है। ये है अल्लाह के नाम अल अजीज का मतलब, सबसे बड़ा, इज्जत वाला, शर्फ वाला, है ना। ये क्या है? इस नाम का मतलब है। यानी दुनिया की सारी इज्जतें जो है वो किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में जो है ये नाम अलग अलग सिफत के साथ आता है। हमने कई मर्तबा कुरान में पढ़ा होगा ना, अजीजुल हकीम आता है, यानी अल्लाह क्या है? इज्जत वाला है और हिकमत वाला है। अजीजुल हमीद आता है ना, कि अल्लाह क्या है? इज्जत वाला है, तारीफ वाला है। अजीजुल वहाब आता है कि अल्लाह इज्जत वाला भी है और अल्लाह अता करने वाला भी है ना। यानी अल्लाह क्या इतना बड़ा भी है, इज्जत वाला भी है, और साथ में अता करने वाला भी है, हिकमत वाला भी है ना। अजीजुर रहीम आता है कि अल्लाह क्या इतना बड़ा होने के बाद भी हमको क्या करता है? हम पर रहम करता है, हम पर मेहरबानियां करता है। जब दुनिया में किसी इंसान के पास इतना इज्जत, इतना शर्फ हो, तो वो क्या करेगा ना, उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है। लेकिन देखो अल्लाह एक ऐसी जात है जिसके अंदर क्या है? इतना अजीज है, वो इतना इज्जत वाला, इतना मर्तबे वाला, इतना गलबा वाला होने के बावजूद अल्लाह के अंदर क्या है? मेहरबानी की सिफत है। वो बंदों को अता करता है, खोल खोल कर अता करता है, बढ़ बढ़ कर अता करता है ना। ये क्या है? अल्लाह की तारीफ है। अजीजुल अलीम आता है कई जगहों पर कि अल्लाह क्या है? बहुत इज्जत वाला भी है और बहुत इल्म वाला भी है। अजीजुल गफ्फार भी आता है कि इतना इज्जत होने के बाद भी अल्लाह क्या करता है? अपने बंदों को बख्श देता है। तो ये सारे जो है कुछ सिफत है जो क्या है? कुरान में इस नाम के साथ जुड़े हुए आते हैं। और ये सारे अच्छे नाम किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो अल्लाह चाहता है कि उसका इंसान, उसका बंदा क्या करे? अल्लाह को इन सारे नामों से पुकारे। मिसाल के तौर पर सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में अल्लाह कहते हैं कि जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ही के सारे इज्जत है। तमाम तर सतर कलमे क्या है? उसी की तरफ पढ़ते हैं, और नेक अमल उनको बुलंद करते हैं। जो लोग बुराइयों के दांव हाथ में जो है लगे रहते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और उनका ये मगर क्या है? वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह इस आयत में क्या कहते हैं कि जिसको क्या चाहिए? इज्जत हासिल करनी है। जो क्या चाहते हैं? इज्जत चाहते हैं ना दुनिया की। बहुत होते हैं ना दुनिया में ऐसे लोग जो अपने लिए क्या चाहते हैं? इज्जत चाहते हैं कि दुनिया वाले क्या करें? उनकी इज्जत करें। तो अल्लाह कहता है इज्जत देने वाली जात कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। इज्जत किसके हाथ में? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह कहते हैं कि जिसको इज्जत चाहिए वो क्या करे? याद रखे कि सारी इज्जत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है।
اور جس کو عزت چاہیے وہ کیا کرے، اللہ ہی کے کلمات پڑھے اور نیکی کی طرف آئے، تو اللہ ایسے انسان کو کیا کرے گا، بلند کرے گا۔ ویسی ایک آیت آتی ہے سورہ صافات کی جو ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جس کا مطلب کیا ہے کہ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑا عزت والا ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں، پیغمبروں پر سلام ہے اور تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو کیا ہے، رب العالمین ہے۔ تو سورہ صافات کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے کیا ہے، اللہ ہی کے شان میں کیا ہے، ہر چیز ہے، اور جو اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ کیا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی کیا ہر چیز ہے، اللہ ہی کی کیا ہے، ساری شان ہے، اور اس میں ہم کو کیا نہیں کرنی، گستاخیاں نہیں کرنی۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کیا کرتے، کلیم کرتے، جو بیان کرتے کہ ہمارا عزت، نعوذ باللہ ہمارا شرف جو کیا ہے، ہم یہ سب کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں نا، فلانی چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ایسے عزت والا ہوں، مجھے پکارو، میرے لیے کرو، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ کیا ہے، تو برباد ہونے والے، یہ سب کیا ہے، فنا پانے والے۔ تو یہ آیت میں اللہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آتی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عزت جو ہے نا وہ اللہ کا اظہار ہے، عزت کیا ہے، وہ اللہ کا اظہار ہے، اور کبریائی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی چادر ہے، جو اسے اس کو چھینے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ مثال کے طور پر، یا اس کا معنی کچھ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے عزت چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو کس کے اوپر رکھے، رب کے بھی اوپر رکھے، جو انسان کیا چاہتا ہے، اتنی عزت چاہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ فرما برداری کس کی ہو، صرف اور صرف اس، یا کوئی ہم میں سے ایک ایسا انسان ہو جو سوچتا ہو کہ اگر میں اللہ کی پیروی کروں گا، اللہ کی اتباع کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، تو میری عزت کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو اللہ کہتے ہیں ایسا انسان بھی جو یہ سوچتا ہو کہ اس کی عزت، اس کا شرف اللہ کی فرما برداری سے کم ہو جائے گا، یا جو اپنی عزت اللہ سے اوپر چاہتا ہو، اللہ کہتا ہے کہ ایسے انسانوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ اس آیت میں، سورہ فاطر کی آیت میں اللہ نے ہم کو کیا بتائے تھے کہ عزت کس میں ہے، اللہ میں، عزت دینے والا کون ہے، اللہ ہے، عزت کس میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور اللہ جو ہے وہ عزت دینے والا، اور اللہ ہی ہے جو کیا ہے، عزت لینے والا ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے ایسے بندوں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ رزق کی تقسیم، ہم کہتے ہیں نا کہ رزق تقسیم کر رہا ہے کس کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کہتا ہے رزق تقسیم کون کرتا ہے، صرف اور صرف میں کرتا ہوں۔ تو ویسے ہی یہ جو عزت بھی ہے یہ تقسیم کون کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ کس کو کیسے رزق پہنچانا ہے، کس کو کتنا رزق آئے گا۔ تو ویسے یہ عزت بھی بہنوں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، اللہ جس کو چاہے کم دے، اس کی تقسیم جو ہے اللہ خود کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی عزت والا نہیں ہے۔ اور بندے کا حق یہ ہے کہ ہم جو ہے اس صفت کو پہچانے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ نا اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں ہم اس بات کو پہچانتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں اس بات کو۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، بندے کا حق اس پر یہ ہے کہ ہم اس صفت کو پہچانے اور اس کا حق جو ہے ویسے ادا کرے، یعنی یقین بھی کرے کہ عزت سب کس کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی کی ملتی جلتی ایک آیت آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی عزت کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اور ذلیل کرنا بھی کس کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس دعا میں ہم کہتے ہیں
کہ یا اللہ تو ہی کیا ہے، تیرے ہی تمام جہاں کا مالک ہے، تو ہی بادشاہت دینے والا ہے اور تو ہی سلطنت چھین لینے والا ہے نا. اللہ جس کو چاہے اللہ اس کو شرف بخشتا ہے، یاد رکھنا. اور اللہ جس کو چاہے اللہ اس کو سلطنت اس کی چھین لیتا ہے. بہت وقت ہم ایسا دیکھتے ہیں نا، کسی کے پاس ایک پل بہت مال ہوتا ہے اور ایک پل ایسا آتا ہے اس زندگی میں کہ اس کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی آگ سے جل جاتا ہے، یا کبھی پانی بہا جاتا ہے، یا کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ مال، یہ دنیا، یہ سب کیا ہے، چند پل کی ہے. اللہ چاہے اس کو چھین لے، اللہ جس کو چاہے اس کو دے دے. عزت بھی ویسی ہی ہے، اللہ جس کو چاہے اللہ ذلیل کرے، اللہ جس کو چاہے اللہ اس کو عزت بخشے. اسی لیے یہ جو ہے، یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی ہمارے پاس آتی ہے. یہ ہر چیز کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور اس سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے سب سے زیادہ سمجھنے والی کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے آخرت کی رسوائی. اور یاد رکھنا دنیا کی رسوائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہی ہے بہنوں، لیکن آخرت کی رسوائی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے. آخرت ایک ایسا منظر ہوگا جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ہے نا، کوئی نہیں ہوگا. ہم ہوں گے اور کون ہوگا؟ وہ بادشاہ ہوگا، اللہ ہوگا. اور اگر اللہ چاہے نا تو اللہ ہم کو اس دن سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے. آج تو چند لوگ ہوں گے، قیامت کے دن پورا عالم اکٹھا ہوگا. اللہ چاہے تو ہم کو اس دن بھی کیا کر لے؟ سب کے سامنے رسوا کر لے. تو بہنوں اللہ سے مانگو کہ اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا اس دن، ہمارے اعمالوں کے متعلق رسوائی اللہ ہم کو نہ دینا. اور اللہ جس کو چاہے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ اس دن بھی بچا لے گا اور آج بھی بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ جس کا دشمن ہو، یا جو اللہ کو اپنا دشمن بنائے، یا اللہ جس کو اپنا دشمن بنائے، ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں ہے. اور پتہ ہے دین کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ دین کے دشمن وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ اللہ کے دین سے، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سارے چیزوں سے دور ہو. تو بہنوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے. ہماری کامیابی اللہ کے دعوت میں ہے، ہماری کامیابی اللہ کے فرما برداری میں ہے. تو جو انسان اس سے دور رہتا ہے نعوذ باللہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو دین کا دشمن ہو گیا. اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ کیا؟ وہ جو دین کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے. اور ایسا انسان کیا ہوگا؟ رسوا ہوگا. یعنی وہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہوگا، وہ خوار ہوگا. کون؟ جو کیا ہوگا؟ دین سے اپنے آپ کو پلٹ کے رکھیے گا. اور جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. اور اللہ کیسے انسانوں سے محبت کرتا ہے نا؟ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا بہنوں، تو اللہ کس کو بتاتا ہے پتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہ دیکھ جبرائیل یہ میرا بندہ ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے؟ وہ پورے آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بندے سے اللہ نے محبت کی نا، تو اب تم سب کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے اس سے محبت کرو گے. یعنی اللہ ہمارے سے محبت جب کرتا ہے نا بہنوں، تب اللہ ہم کو عزت اور شرف ایسے ہی دے دیتا ہے. دنیا کی نہیں دے گا تو اللہ ہم کو کہاں کی دے رہا ہے؟ آسمانوں کی. فرشتے ہماری عزت کرے، فرشتے ہم کو شرف دے رہے. ہمارے ان کے پاس جانے سے پہلے ہم کو کیا کر لیا گیا؟ اللہ نے ہمارے بارے میں ان کو بتا دیے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ ہمارے بارے میں بتا دیتے. تو اس سے بڑھ کر عزت اور شرف ہم کو کیا اور کیا مل سکتی ہے نا بہنوں؟ کیونکہ اللہ جس کو عزت دے گا اسی کو کیا ملے گی؟ عزت ملے گی. اور ہم سب جو ہے کیا چاہتے ہیں نا؟ سب عزت چاہتے ہیں. اب ہم جانیں گے کہ کن کن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. تو پہلا وہ کہ اسلام پر ایمان لانے والے انسان کے لیے عزت ہے. یاد رکھنا جو انسان ایمان لائے، جو انسان فرما برداری کرے، جو انسان اللہ کو پہچان لے، اس کے رسول کو پہچانے، اس کی سنتوں کو پہچانے اور اس کی اتباع کرے، ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ ایسے انسان کے لیے عزت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین ہر جگہ پہنچے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین ہر جگہ پہنچے گا، ہر گھر میں جو ہے دین پہنچایا جائے گا. اور جو عزت سے اس کو قبول کرے اس کے لیے عزت ہے، اور جو چاہے اس کو ٹھکرا دے ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے.
یعنی جب ہم اسلام سے جڑتے ہیں تبھی ہمارے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، عزت جڑ جاتی ہے. اور جو انسان اس کا انکار کرتا ہے ایسے انسان کے لیے کیا ہے، ذلت ہے. ذلیل ہو گیا نا وہ انسان جس نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وہ تو ایسے ہی ذلیل ہو گیا. جس نے اسلام کو قبول کر لیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے عزت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. یاد، دنیا چند دنوں کی، دنیا تو فنا ہو جائے گی، دنیا ہم کو چھوڑ کے جانی ہے. یہاں پہ عزت کما کے کیا ملے گا؟ اصل عزت کیا ہے؟ ہماری زندگی بھر کی عزت جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے. اللہ دین پر آنے والوں کو اس کی وعدہ کرتے، اللہ کہتے تم دین پر آ جاؤ، اللہ تم کو عزت اور شرف بخشیں گے. تو کیا اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو دین سے جڑ جاتا ہے ایسے انسان کے لیے آٹومیٹکلی کیا ہے، عزت ہے. ایسے انسان کے لیے کیا ہے، بلندیاں ہیں. پھر دوسرا وہ جو کیا ہے، اللہ کی اور ان کے رسول کی اطاعت کرے. یعنی اطاعت میں کیا ہے، ہمارے لیے عزت ہے. دنیا میں اگر ہم کو عزت نہ ملے تو یاد رکھنا اس کو کس کے پاس ملے گی، اللہ کی اطاعت میں ملے گی. تیسرا، اللہ کے اس کتاب سے جڑنے والے کے لیے عزت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو کیا دی، عزت دی، اور میں نے بہت لوگوں کو ذلیل کر دیا. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب سے جو جڑ جاتا ہے ایسے انسان کے لیے کیا ہے، عزت ہے. اس کتاب سے جڑنا یعنی اس کتاب کی احکامات پر عمل کرنا، اس کتاب کو سمجھنا سمجھانا. یہ کتاب کے 5 حق ہے نا، ہم جانتے ہیں. ان 5 حق پر چلنے والے انسان کے لیے کیا ہے، عزت اور شرف ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، یہ کیا ہے، اس کے 5 حق ہے. جو انسان اس کے 5 حق پر آ جائے ایسے انسان کے لیے کیا ہے، عزت ہے، جو کیا کرے، اس کی احکامات کی پیروی کرے. چوتھا وہ ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 5028 میں، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو تم کو اللہ نے کیا دی، عزت دی نا. سب سے بہتر کہا ہے اس کو جو کیا کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یعنی جو انسان اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس کو سکھائے، اس کو سیکھے، ایسے انسان کے لیے کیا ہے، سپیریورٹی ہے. ایسے انسان کے لیے شرف اور بلندی ہے جو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے، جو اس کتاب کو سکھائے اور اس کو سیکھے نا. تو یہ بھی کیا ہے، اس کتاب سے جڑنے والوں کے لیے عزت ہے. تو الحمدللہ اگر ہم آج اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا بہنوں کہ زندگی میں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ آ رہی ہو، اللہ نے ہم سے اس کتاب کے ساتھ جڑنے والوں کو وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم کو کیا دیں گے، عزت دیں گے. تو اللہ ہی سے مانگو اور اللہ ہی سے کیا کرو، اس بات کی. ہاں، تو ہم کیا کریں گے، ہم اللہ ہی سے کیا کریں گے، اس کی اتباع کریں گے. ہم اللہ ہی سے کیا کریں گے، ہوپ کریں گے کہ اللہ ہم کو کیا کرے، عزت بخشے. ذلت جو ہے وہ بھی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا بھی کون ہے، صرف اور صرف اللہ ہے. پانچواں وہ لوگ ہوتے ہیں، اب ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں نا جو لوگوں کے ساتھ ہے نا اچھے سے برتاؤ نہیں کرتے، ہے نا. ہم دیکھتے کہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے غصہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے جو ہے انسان کو نیچا دکھاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اب میں جب اس کے ساتھ ایسا بہیو کروں گا نا تو اب یہ میری کیا کرے گا، میری عزت کرے گا، ہے نا. ہم سب نے دیکھے نا ایسے لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، اپنے جان بوجھ کے کیا کرتے، غصے والا روب جماتے ہیں لوگوں پر، ان سے کام کرواتے، ان پر ظلم کرتے، یہ سوچ کے کہ جب میں ایسا برتاؤ کروں گا نا تو وہ انسان کیا کرے گا، میرا عزت کرے گا. پھر بہنوں یہ یاد رکھنا، یہ جو تمہارے ساتھ وہ انسان عزت کرے گا نا وہ بہت ہی وقتی طور پر ہوگا، وہ صرف جسمانی عزت ہوگی. وہ انسان بھلے ہی آپ کے سامنے آپ کی کتنی بھی عزت کیوں نہ کر رہا، وہ آپ کے ساتھ کبھی دل سے عزت نہیں کر پائے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ کوشش کرو گے نا کہ زبردستی آپ کی عزت کریں، ہے نا. ہم میں سے بہت ہوتے ہیں جب ہم ایک لقب پر پہنچ جاتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے جو آفس میں باس ہوتے ہیں یا ہم جس کے انڈر کام کرتے ہیں، تو کبھی بھی وہ لوگ اپنے امپلائی کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں نا، کٹھور ہوتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، یا کبھی صحیح سے بات نہیں کرتے. وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ایسا رہیں گے نا تو ہماری وہ لوگ کیا کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، ہماری عزت کریں گے. پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ عزت ضرور کرتے ہیں لیکن وہ لوگ پیٹ پیچھے کیا کرتے، پھر ایسے لوگوں کی برائی کرتے، ہے نا. تو یاد رکھنا کہ یہ جو ہوگی نا وہ وقتی طور پر ہوگی،
وہ انسان تمہارے لیے، تم کو دکھانے کے لیے، تمہارے سامنے اچھا رہنے کے لیے کیا کرے گا، آپ کی عزت ضرور کرے گا، لیکن کبھی آپ کی عزت ہے نا وہ دل سے نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے دل سے کسی انسان کو معاف کر دے، یا جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے، یا کسی کے سامنے جھک جائے، اللہ کہتا ہے ایسے بندے کے لیے میں نے عزت رکھی، یعنی جو صرف اور صرف کس کے لیے کرا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے، کسی انسان کو معاف کر رہا ہے، یا اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے، اپنے سے چھوٹے کے سامنے جھک جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو عزت دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں جو تھوڑا جھکتا ہے نا اللہ کے لیے، اللہ اس کو بہت زیادہ بلندی دیتا ہے۔ اس کو صحابہ نے پتا کیسے بتایا تھا، اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے نا کم درجے کا دکھا کر کہا تھا کہ جو اللہ کے لیے اتنا سا جھکتا ہے نا، اتنا سا اپنی انگلی پر بتایا، اتنا سا جھکتا ہے نا، پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کسی پر غصہ ہو، یا کبھی کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو، تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، ارادہ کر لیں کہ میں اس کو معاف کس کے لیے کر رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو نہیں بتانا ہے، ہم کو دل میں ارادہ کرنا، اور اللہ تو پہچانتا ہے نا ہمارے دلوں کو۔ تو بہنوں یاد رکھنا کہ ہم کو جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور جب تم کسی کو معاف کر دو گے، تم کسی کے لیے جھک جاؤ گے، کسی کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ گے نا، تو اللہ آپ کو بلندی دے گا، آخرت میں بلندی دے گا، بلند درجے دے گا آپ کو۔ اور یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا کمانڈ آتے ہی، یعنی اللہ کا جب کوئی احکام پڑھتے ہیں نا، تو سنتے ہی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ لبیک یعنی کیا، میں حاضر ہوں، میں نے سن لیا۔ تو جب وہ اللہ کا کوئی احکامات سنتے، وہ لوگ کیا کہتے، لبیک کرتے، یا کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے اللہ کے بندے جن کو اللہ کیا دیتے، عزت اور شرف دیتے۔ جب وہ اللہ کو سب چیز کے اوپر رکھتے ہیں نا، تو اللہ ان کو بھی کیا کرتے، ہر چیز کے اوپر رکھتے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتے، محبت کرتے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو آٹومیٹکلی اللہ کیا دے دیتے، عزت دے دیتے۔ چھٹا وہ انسان کہ جب اس کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ خاموش رہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی کہ جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، یا ہمارے پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کمپلین کرنے لگتے ہیں، یا ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتانے لگتے ہیں، غیبتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ خاموش رہے، کس کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی اس سامنے والے بندے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے بھی کیا ہے، عزت ہے۔ ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کرتی ہوں، جب کسی انسان کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو اور وہ خاموش رہے، صرف کس کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی وہ سامنے والے کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے، یہ سوچ کر کہ میرے کو بدلہ کون دے گا اس کا، صرف اور صرف اللہ، اور میرا بدلہ کون لے گا، صرف اور صرف اللہ، تو اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کو میں کیا دیتا ہوں، عزت اور شرف دیتا ہوں۔ تو میں یہ سارے پوائنٹس ریپیٹ کرتی ہوں۔ پہلا وہ جو دین پر آ جائے، دوسرا وہ جو اطاعت کرے، تیسرا جو کتاب پر ایمان لائے، چوتھا جو کیا کرے اس کو سیکھے اور سکھائے، پانچواں وہ جو کیا کرے، کسی اللہ کے لیے کسی کے ساتھ عزت سے برتاؤ کرے، یا جھک جائے، یا اللہ کے کمانڈ پر لبیک یا سمعنا واطعنا کرے، ایسے انسان کے لیے عزت ہے۔ اور چھٹا وہ جو کیا کرے، جب اس کے ساتھ زیادتی ہو وہ خاموش رہے، اور کس سے ہوپ کرے، صرف اور صرف اللہ سے۔ تو ان سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، عزت اور شرف ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ذلیل اور ذلت کس کے لیے ہے، صرف اور صرف نافرمان لوگوں کے لیے۔ اب ان میں کون آتے ہیں، تو پہلا وہ کہ جب کتاب کو کیا ہے، پورا نہ کرے، یعنی جو کتاب کو جو ہے پوری طریقے سے ایکسیپٹ نہ کرے، یعنی آدھا جو ہے اس کو عمل کرے اور آدھے کتاب پر عمل نہ کرے، اللہ کہتا ہے ایسے انسان کے لیے بھی کیا ہے، رسوائی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ کہتے ہیں ہاں، اللہ کہتے ہیں کہ کیا بعض احکام پر کیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض احکام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو
کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کا مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 85 میں البقرہ کے اللہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، بعض احکام پر اللہ کے ایمان لاتے ہیں اور بعض احکام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، سخت عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی جو کیا کرتے ہیں، صرف زبان سے مانتے ہیں اور صرف جو ہے جو ان کو پسند ہو احکام اس کو کرتے ہیں، اور جو ان کو ناپسند ہو اس کو نہ کرے۔ یعنی جو احکام ان کے خواہشات کو کیا کرے، توڑ دے، یا جو ان کو دنیاوی طور پر پسند نہ آئے، ہے نا، جو ان کو نہیں پسند آ رہے احکام اس کو چھوڑ دیتے، جو پسند آتے آسان لگتے اس کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، وارننگز آئی ہے قرآن میں کہ ان کے لیے کیا ہے، دنیا جو ہے وہ رسوائی والی ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی وعیدوں کو، ہم اللہ کے احکامات کو کیا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہے، تو احکامات ہے، قرآن کے احکامات ہے، تو شریعتیں ہیں، ان پر کیا ہے نا۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، جو حج کرتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا ایک حصہ ہے نا، اطیع اللہ رسول، ہے نا، کہ اللہ کی اطاعت میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ہے، ورنہ تب تک آپ کا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے صرف قرآن کو پڑھا، کبھی اس کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم نے یہ بات کو جانا ہی نہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو اللہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، اسلام کا اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے، وہ پوری مکمل اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہم اس میں جو ہے چھوڑ پکڑ نہیں کر سکتے، ہم اس میں چوز نہیں کر سکتے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ زمانہ بدل گیا ہے، تو اب کیسے اس پر ایمان لایا جائے، دنیا میں بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کے زمانے میں ان سب باتوں پر ایمان لانا۔ یہ تو 1400 سال پہلے آئی تھی، ان کے لیے آسان تھی، ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ غلط ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ لا علم جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ سب کے لیے ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک یہ کتاب پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ ان ساری احکامات کو اللہ نے سوچ سمجھ کر لکھا ہے تاکہ ہم اور ہمارے بعد اور ہم سے پہلے ہر انسان اس پر کیا کرے، ایمان لا پائے۔ تو ہم سب کو بھی کیا کرنا ہے، پورے قرآن پر انشاءاللہ مکمل طور پر ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے، اور اس کی دعوت دینے والوں میں سے شامل ہونا ہے نا۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہماری خواہشاتوں پر نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیا کرتے ہیں، وہ جو کیا کرتے ہیں، اپنے احکامات کو کیا کرتے ہیں، خلم کھلا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی کیا کرتے ہیں، خلم کھلا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی جو کیا کرتے ہیں، ان آیتوں کے آنے کے بعد، احکامات کے آنے کے بعد بھی کیا کرے، مخالفت کرے۔ تاریخ بتاتی ہے فرعون، ابو جہل، ابو لہب، نمرود، قارون، یہ سب کن چیزوں کے مثال ہے، یہ سب نے کیا کی تھی، نافرمانیاں کی تھی۔ احکامات آنے کے بعد بھی کیا کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ فرعون نے کیا کہا، میں رب ہوں، حالانکہ قرآن نے اور اللہ کے احکامات نے کہہ دیا کہ رب کون ہے، صرف ایک ہی اللہ، لیکن پھر بھی فرعون نے کیا کی، اس کی خلم خلا مخالفت کی۔ قارون نے کیا کیا، قارون کے پاس بہت مال تھا، اس نے مال سے کیا کیا، لوگوں پر ظلم کیا۔ سورہ لہب جو ہے وہ پوری کس پر آئی ہے، ابو لہب پر آئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور اس کی اولاد۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کی مال یا اس کا اولاد یا اس کی بیوی، اس کو کچھ کام نہیں آئی۔ یہ پوری سورہ کبھی پڑھنا، اب یہ تبت یدا جو یہ ابو لہب جو دعا ہے، یہ جو سورہ ہے لہب، اس کا پورا معنی کس کے اوپر ہے، صرف اور صرف ابو لہب پر ہے، اور کیسا اس کی مخالفت نے اس کو دنیا میں رسوا کی تھی۔ اللہ کہتے اس کو اس کے مال بھی کام نہیں آئے، اس کی اولاد بھی کام نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا، کیونکہ انسان کے نظریے میں اس کی عزت کس سے ہوتی ہے، اس کی مال اور اس کی اولاد سے، رائٹ۔
ہم سب کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ مال یعنی زیادہ عزت. جس کے پاس مال ہوتا ہے انسان اسی کی عزت کرتا ہے. جس کی اچھی اولاد ہوتی ہے، پڑھی لکھی اولاد ہوتی ہے، بہت مالدار اولاد ہوتی ہے، کامیاب اولاد ہوتی ہے، ایسے انسان کی دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے. ماں پہلا کیا کہتی ہے؟ میری اولاد، میرا بچہ، میرا مال، میرا گھر. ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں میں ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ عزت ڈھونڈتے ہیں، ہے نا. اس لیے اللہ نے ہمارے کو کیا مثال دی کہ نہیں کام آیا ابو لہب کو اس کا مال یا اس کی اولاد، اور نہ ہی اس کی بیوی. اللہ نے بتایا اس سورے میں آگے کہ اس کی بیوی کا بھی کیا حال ہوا تھا. تو یہ ساری باتیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرتیں ہے کہ ہم جو ہے ان کے جیسے نہ بنے. فرعون کا حال کیا ہوا تھا نا؟ وہ ڈوب کے مر گیا تھا. قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا. لہب، جہل، ان سب کا حال بھی کیا تھا؟ بہت رسوائی والا تھا. بیماریوں سے جو تھا ان کا وفات ہوئی تھی. تو اللہ ہم کو یہ مثال دی ہے کہ دیکھو جو دین کی مخالفت کرتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا ہے، ایسے لوگوں کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ لوگ دنیا میں ہی فنا برباد ہو گئے تھے، دنیا میں ہی عزت ان کی جو ہے وہیں پہ چلی گئی تھی، اپنا مال کھو دیے تھے، اپنی اولاد کھو دیے تھے. اور دین اور دنیا کو چھوڑنے والے دنیا میں دیکھو کیسے ان کا موت آئی تھی. کتنی تکلیف دہ موت جو تھی وہ ایسے لوگوں کو ملی تھی. یاد رکھنا کہ ساری عزت کس میں ہے؟ اللہ کے ایمان میں اور اللہ کی تابع داری میں ہے. ان کے پاس مال ہوگا پر ان کے پاس عزت نہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ کہتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے والوں کو روکتا ہے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانے چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو یہاں پر ہم کو اگلا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں جانے والے لوگوں کو روکتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام کو نہیں لینے دیتے ہیں لوگوں کو. تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عزت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ظالم ہے. ان کو ذلیل کیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان میں سے نہ بنے جو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو اللہ کے گھروں میں سے، اللہ کی مسجدوں میں سے روکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ناحق جھگڑا کرتے ہیں. جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ناحق جھگڑا کرتے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اللہ کہتے ہیں بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنے پہلے مڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی اسے جہنم میں جلنے کا عذاب جو ہے وہ آ چکا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو دنیاوی علم جن کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ آخرت کا علم نہیں ہوتا ہے نا. جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا لیکن صرف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا علم ہوتا ہے. اور ایسے لوگ کیا کرتے پتہ ہے؟ ایسے لوگ جو ہے بنا علم کے جھگڑنے لگتے ہیں. کوئی بھی دین کی بات سنتے نا اس میں کود پڑتے ہیں. کوئی بھی دین کی بات سنتے نا تو آدھا ادھورا علم لے کے اس میں اپنی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ جھگڑنے لگتے ہیں. اور پتہ ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جو لا علم ہوتا ہے، جو بنا علم کے جو بحث کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو صحیح دین سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی بھٹک جاتے ہیں. وہ خود بھی بہکتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بہکا دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی رسوا ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، جو خود بھی ایمان صحیح نہیں لا رہے اور دوسروں کو بھی کیا کرے؟ ایمان لانے نہیں دے رہے. وہ لوگ کیا کرتے؟ بحث کرتے. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے نا، ہم بھی ان لوگوں پہ بلیو کرتے جو کیا کرتے؟ بحث کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پاس بہت علم ہے نا اس لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صحیح علم سمجھا رہا ہے یا وہ بحث کر رہا ہے نا فلانا. ہم بھی کیا کرتے؟ ایسے لوگوں کے باتوں پر آ جاتے. لیکن ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی کوئی بھی چیز پر آنے سے پہلے ہم کو اس کی جانچ کرنی ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں. ہم کو کوئی بھی چیز پر جو ہے وہ کیا نہیں کرنا ہے؟ بلیو نہیں کرنا ہے نا. کوئی ہم کو کیا کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی تسبیحات، کوئی بھی ذکر ہم سے کہہ دیتے اور وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر وہ لوگ جھگڑا کرنے لگتے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل میں لا لیتے. تو اس کے پہلے ہم ایک بار چیک کر لیں تفصیل سے کہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کہ نہیں کیا.
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری سنت ہے یا نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد کیا کریں، اس چیز پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سب اس پر کیا کریں گے، غور و فکر کریں. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی جھگڑے میں جو ہے کبھی کبھی اللہ کے اگینسٹ کچھ کہہ دیتے ہیں، جو اللہ نے نہیں کرنے کے لیے کہا اس چیز کو کہہ دیتے ہیں نا. جو چیزیں جو ہے وہ کیا نہیں ہو، وہ صحیح نہ ہو، وہ کیا کر دیتے ہیں، ایسی باتوں کو کہہ دیتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں، بلیم کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا. کبھی ہمارے لائف میں جو ہے مشکلات آتی ہے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے اگینسٹ باتیں کہہ دیتے ہیں، ہم اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بچنا ہے. یہ سب کون کرتا ہے نا، یہ جو ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا، وہ لوگ جو ہے ویسا کرتے ہیں. اللہ ہمیشہ صحیح کرتا ہے اور صحیح فیصلہ لیتا ہے. تو ہم بھی علم حاصل کریں اور ہم بھی ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. یاد رکھو اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ غلبے والا ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. تو اگر اللہ تمہارے لیے کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر لے، اللہ کسی چیز کا تمہارے لیے فیصلہ کر لے، تو کوئی اس کو بدل بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اگر تمہارے لیے اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ کیا تو وہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہوگا. تو ہم جو ہے اللہ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. اور اگر ہمارے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو ہم اس چیز کو یاد کرتے ہوئے ہماری اصلاح کر لیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو یہی ہمارے لیے کیا ہوگا، خیر ہوگا. پھر کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کیا ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ گناہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، رسوا ہے نا. صغیرہ اور کبیرہ گناہ تو جو ہمارے لیے مینشنڈ ہے قرآن میں اور حدیثوں میں، یہ تو رسوائی کی ہے ہی ہے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں نا جس سے ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے. اب جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دنیا میں شہرت کی طلب کی. کچھ لوگ دنیا میں شہرت چاہتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ نیکی کا کام کرے تو کس کے لیے کرتے، صرف اپنی دنیا میں واہوائی کے لیے، تعریف کی خواہش رکھتے ہوئے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اپنی نیکی کے ذریعے تعریف کی خواہش کرے یا جو اپنی نیکی کے ذریعے تعریف حاصل کرے، اللہ قیامت کے دن اس کا شہرت کا جو حال ہے نا وہ سب کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا پتہ ہے، یعنی جو انسان جو نیت سے اس نے اس عمل کو کیا یا نیکی کی نا، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کے دل کے حال کو بیان کر دیں گے. اس کی نیت کو کیا کریں گے، کے دن ظاہر کر دیں گے کہ دیکھو یہ بندہ جو تم لگ رہا ہے نماز پڑھ رہا تھا یا صدقہ کر رہا تھا یا خیرات کر رہا تھا، دیکھو یہ فلانا نیت سے اس نے اس کو کیا. تو یعنی جو دنیا میں عزت حاصل کرے گا نا، اللہ اس کو آخرت کے دن ذلیل کرے گا. تو یاد رکھنا ہمارے جو عمل ہو، ہماری نماز، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، ہمارا ذکر، ہر چیز کس کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ. کہتے ہیں نا کہ صدقہ بھی ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے، اتنا چھپا کر. لیکن آج کل لوگ کیا کرے، ٹیکنالوجی کا ٹائم اتنا ہو گیا، سوشلائزنگ کا ٹائم اتنا ہو گیا کہ ہم کیا کرتے، ایک اچھا کام بھی کرتے نا، پہلی چیز انسان کیا کرتا ہے، اس کو پوسٹ کرنے لگتا ہے، اس کو سٹوری پہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھے، ان کے سٹیٹس پر رپلائی کرے، ان کی سٹوریز پر رپلائی کرے نا. تو یہاں پر ہماری جو نیت ہے نا وہ بدل جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں، ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا کریں، ہمارے عملوں کو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں، جہاں پر وہ کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت عزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیجے جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ دعا جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر لی تھی اور جب وہ وہاں سے جو ہے جا رہے تھے، جب انہوں نے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر جا رہے تھے اکیلے، تب انہوں نے کیا کی تھی، اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو میرے میں سے کیا بھیجنا، اللہ تو میرے میں سے، میرے نسلوں میں سے ایک رسول کو بھیجنا. کیوں ہم اس صفت کو یہاں پر اتنی ترجیح دے رہے، کیوں ہم کہہ رہے کہ یہ صفت العزیز کو پکارے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کوئی بھی صفت سے اللہ کو پکار سکتے، کیوں انہوں نے اللہ کو العزیز سے پکارا؟ کیوں ہم اس نام کو اتنا ترجیح دے رہے، کیوں ہم اس کو سمجھ رہے؟ کیونکہ یاد رکھنا کہ یہ نام کا مطلب کیا ہے نا، کہ اللہ غالب ہے.
کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ ہو کے ہی رہے گا. جب انسان اس چیز کو پکارتے ہوئے، جب انسان اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو یا اس کی کوئی بھی دعا ہو تو انشاءاللہ اللہ اس کو کیا کریں گے، اللہ اس کو قبول کریں گے. اگر اس کی دعا کا اللہ ارادہ بھی کرے گا نا قبول کرنے کا تو انشاءاللہ وہ بھی کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے وہ قبول ہوئی تھی نا. ان کے نسل سے جو تھے وہ رسول آئے تھے. تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعا کب اور کیسے قبول ہو. اللہ چاہے تو اس کو کیسے بھی غیب کے ساتھ جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے. بس ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ پر جب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے کسی بھی چیز کو مانگتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے ہی سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتے ہیں، ہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے پاس دعا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ یقین نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ جسے چاہے راہ راستہ دکھاتا ہے. بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالا کرے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بخوبی واقف ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس نفس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جس نفس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. ہم دعا تو کرتے ہیں پر ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں دعا کرتے وقت بھی کہ کیا پتا یہ پوری ہوگی کہ نہیں، ہے نا. ہماری یقین جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ہماری یقین جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تو عزیز ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے اس شدت اور اس یقین کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اللہ سے مانگنے والے بنیں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بہت تکلیف میں تھے، بہت پین میں تھے. عثمان بن ابو الاسف الثقافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کی بدن میں بہت درد ہو رہا تھا. تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تمہارے کو درد ہو رہا ہے نا وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو، اپنا دایاں ہاتھ، یور رائٹ ہینڈ اس جگہ پر رکھو اور پہلے تو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو. تو انہوں نے وہ کیا اور پھر ان سے کہا کہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و حاضر، کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیرے عزت، تیری قدرت کے ساتھ جو یہ شر ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے اس سے میں کیا کرتا ہوں، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی اس دعا میں ہم کیا کریں، اللہ کی پناہ چاہ رہے اس تکلیف کے شر سے اور اس شر سے جو ہم کو کیا کری، ہم کو ڈھونڈ رہی ہے. اس قوت اور طاقت صرف کس کی، اللہ صرف اور صرف تیری ہے. تو اس دعا میں بھی کس چیز، کون سے اللہ کے صفت کا استعمال کیا گیا، اللہ کے نام العزیز کا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ صحابہ کہ جب میں نے اس عمل کو کیا تب میرا جو درد ہے وہ غائب ہو گیا. اس کے پیچھے کیا تھا، ہم سب یہ کلمات تو پڑھیں گے لیکن ان کے اندر کیا تھا، یقین تھا اللہ پر، کہ اللہ کا اس کلمات پر ان کا پورا بھروسہ تھا کہ جب میں یہ کلمات پڑھوں گا نا تو میرا درد جو ہے وہ اپنے آپ چلا جائے گا. اور اللہ کیا، اللہ تو عزیز ہے نا، اللہ کا طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے اللہ کے پاس. اللہ نے ارادہ کیا اور ان کی تکلیف جو ہے وہ چلی گئی. تو بہنوں ہمارے دعاؤں میں نیتیں ضروری ہے، ہمارے کاموں میں ارادے اور نیتیں ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو کیا کریں گے، مضبوط کریں گے. اس کے بعد ایک ایسی دعا آتی ہے ملتی جلتی جو کس میں آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7383 میں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو رات میں پڑھا کرتے تھے. اعوذ بعزتک اللہ دی لا الہ الا انت اللہ دی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری عزت سے یعنی تیری طاقت سے، تیری قوت سے، نا تیرے گلوری سے میں کیا چاہ رہا ہوں، اللہ تیری پناہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اللہ سوائے تیرے، اور تو ہی ہے جس کو کیا ہے کبھی موت نہیں آتی، اور جو جن ہے جو انسان ہے ان کو کیا آنے والی ہے، موت آ جانے والی ہے. جب انسان یہ دعا کو پڑھتا ہے اور اس بات پہ یقین کرتا ہے، اس بات کا ارادہ کرتا ہے
کہ پوری بندگی کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے اس طاقت سے، اس شرف سے، اس پناہ چاہتا ہے، اور جب اس بات کو جان لیتا ہے کہ موت جو ہے اس کو آنے والی ہے، تو ایسے انسان کا جو دل کا بوجھ ہے وہ اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی زندگی میں کوئی خوف ہو، کوئی دل پر کوئی بوجھ ہو، تو اپنے رب کو اس کی عزت کے ساتھ اس کی پناہ میں یاد کریں انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی ہم کسی ہم سے زیادہ بڑے انسان سے خوف کرنے لگتے ہیں، یا ہمارے دل میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یا دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس دعا کو سکھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جميعا، اللہ اعز مما خاف واحذروا، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات والسبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلوئ وجدہ واتباعہ واشیائہ ومن الجن والانس، اللہم کل جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جروک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ جب کوئی بھی خوف ہو یا کوئی ایون ہو، کوئی شر ہو جسے تم پناہ چاہو، تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے اس دعا میں ہم کیا کہہ رہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ تو مخلوق پر غالب ہے، یعنی جو بھی تمہاری زندگی میں تکلیف ہے، جو بھی دشمن ہوگا، جو بھی چیز ہوگی جس سے تم ڈر رہے ہو، تو ہم یہاں پر اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تو جو ہے نا، اللہ اس ڈر سے، اس خوف سے، اس دشمن سے کیا ہے؟ اللہ تو بہت زیادہ بڑھ کر ہے، تو مائٹیئر ہے، تو بڑا ہے، تو غلبے والا ہے اللہ اس سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو زیادہ طاقتور ہے جس سے میں خوف کر رہا ہوں، جس سے اللہ میں ڈر رہا ہوں نا، اللہ تو اس سے کئی زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، اسی لیے اللہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے، کیونکہ اللہ تیرا کیا نہیں ہے؟ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ پھر اس دعا میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ساتوں آسمان اور زمین دنیا میں تو نے تھامے رکھا ہے صرف تیری پرمیشن سے، یعنی اللہ تو نے اس کو تھامے رکھا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا یہ زمین آسمان گرتے کیسے نہیں ہے، یا آسمان تھاما اور ٹھہرا ہوا کیسے ہے؟ تو یہاں پر ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہی کیا کیا؟ اللہ تو نے ہی آسمان کو تھامے رکھا ہے، تو ہی تھامنے والا ہے آسمان پر کہ وہ جو ہے وہ کسی پر نہ گرے۔ اور اللہ یہ جو ہے، اللہ یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، یہ جو بھی سلیو ہے، جو بھی چیز سے میں ڈر رہا ہوں، یہ سب تیرے ہے، یہ انسانوں اور جناتوں میں سے ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان کے شر سے، اور تو ہی کیا ہے اللہ؟ تعریف والا جو ہے، تیری شان ہے اور تیرے نام ہے، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو نا یہ دعا کتنی بہترین ہے، اللہ کی اس میں تعریف بھی ہے، اس میں اللہ کا صفت بھی ہے، اس میں ہم اللہ کی قوت اور طاقت کو بیان بھی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کی مدد اور پناہ بھی چاہ رہے ہیں۔ تو دس از اے کمپلیٹ دعا ہے نا، پرفیکٹ دعا ہے جو کیا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، کوئی تکلیف ہو، کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کوئی دل میں کوئی چیز ہو، تو ہم انشاءاللہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب ہم جو ہے لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان کے خوف سے، ان کے غلبے سے، تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے ہماری کیا کریں گے؟ اس سے حفاظت کریں گے، اور غیب سے اللہ کیا کریں گے؟ ہماری حفاظتیں کریں گے بہتر بہتر طریقے سے، جو ہم نے کیا تھی کبھی بھی امیجن بھی نہیں کری ہوگی۔ ایمان اور یقین کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اور ساری عزت کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی ہے۔ پریشان ہو تو کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ ساری قدر، ساری عزت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں نا، کیونکہ جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ ایک بہت طاقتور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کرے عزت کے ساتھ، اور اس کے قریب ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 میں اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر سترے کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو غیبت کرنے کے بجائے یا غصہ کرنے کے بجائے یا گالی گلوچ کرنے کے بجائے اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، میری کلمات کو پڑھو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میری کلمات کو پڑھتے، اب جب مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کبھی کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے سہیلیوں کو اپنے دوستوں کو فون کرنے لگتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں نا، ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم انسان کو کچھ کہہ دیتے ہیں یا اس پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یا ہم اس کے اگینسٹ جو ہے پلاننگز اینڈ پلاٹنگز کرنے لگتے ہیں، ہم ترتیبیں سوچتے کہ میں ایسا کروں گی اس کے ساتھ، نہیں میں ویسا کروں گی اس کے ساتھ، ہم غیبتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے بجائے تم کیا کرو، بجائے تم میرا ذکر کیا کرو، تم میری کلمات کو پڑھو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور میں تمہارے کو کیا دوں گا، بلندیاں حاصل کراؤں گا۔ یعنی کچھ برا کرنے سے اچھا تم کیا کرو، کچھ اچھا کرو، صدقہ کر لو، خیرات کر دو، کسی کو دین سکھانے کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور عمل اور ذکر جب انسان ساتھ میں کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے، اور بہتر ہے۔ اور اس بری شر کو، اس بری چیز کو، اس برے انسان کو ہم کیا کریں گے، اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو تم اس وقت کیا کر لیا کرو، بزی کر لیا کرو۔ جب کوئی تم پر ظلم کرے یا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اپنے آپ کو بزی کر لو، کوئی اچھے کاموں میں بزی کر لو، ہے نا۔ غیبت کرنے سے اچھا، غصہ کرنے سے اچھا، گالی گلوچ کرنے سے اچھا اپنے آپ کو کہیں، اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کاموں میں، دین سکھانے کے کاموں میں، عمل میں کیا کر لو، اس کو لگا لو اور اس برے شر کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کیا کرے گا، آپ کو ضرور عزت بخشے گا، اور اللہ آپ کی اس بری شر کو کیا دے گا، ضرور ذلت اور رسوائی دے گا۔ لوگوں سے عزت کی طلب نہ کرے اور نہ پسند کرے عزت لوگوں کے لیے، یعنی اس کو پسند بھی نہ کرے کہ لوگ آپ کو کیا کرے، دنیا میں عزت دے، اور نہ تم اس سے کیا کرو، لوگوں کو عزت طلب کرو۔ جو اللہ کے آگے جھکے یا جو اللہ کے لیے کسی جان کو معاف کر دے، ایسے انسان کے لیے اللہ کیا کریں گے، اس کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ اور جو انسان آپ کو تکلیف دے اور آپ اس کو معاف کر دے، ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم وہ کر لے تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے کیا ہو جاؤ گے، سب سے محبوب بندے ہو جاؤ گے، اور ایسے ہی انسان کو اللہ کیا دیں گے، بلندی دیں گے، ایسے ہی انسان کو اللہ کیا کریں گے، عزت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان ایک مجلس میں بیٹھے اور اگر آپ کے فرینڈ نے یا اگر آپ کے ساتھ کوئی مجلس میں بیٹھنے والے انسان نے اگر آپ کے لیے جگہ چھوڑی ہے کہ میرا دوست آنے والا ہے، اس کے لیے جگہ ہے، تو آپ اس کو عزت کی بات نہ سمجھے کہ دیکھو میری کتنی عزت ہے، کتنا رتبہ ہے، کہ دیکھو میرے جگہ چھوڑی گئی یا میرا چیئر رکھا گیا ہے۔ آپ چپ چاپ وہاں پر جا کر اللہ کا شکر ادا کر کر بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ کے لیے کوئی اس میں جگہ نہ بھی چھوڑتا ہے تو ایک چھوٹی سی جگہ ڈھونڈے بیٹھنے کی اور وہاں پر بیٹھ جائے۔ یہ اس کو ایسا نہ سوچے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے یا آپ کی عزت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم کو بنا کچھ سوچے سمجھے کیا کرنا ہے، اپنے لیے اس جگہ کو بتانا ہے۔ اگر ملے تو الحمدللہ، اگر نہ ملے تو بھی الحمدللہ، ہم جگہ اپنے لیے خود ڈھونڈ کے بیٹھ جائے، ہے نا۔ عزت دینے والی ذات کون ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے جگہ چھوڑ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم اس کو اپنے آپ کو بڑھ کر یا بڑھا نہ سمجھے کہ میں اتنی اچھی ہوں یا میں اتنی بڑی ہوں، اس لیے دیکھو لوگ میرے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، یا لوگ میرے کو اتنا سوچتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں کہ میں آنے والی ہوں تو میرے لیے اسپیس رکھے۔ نعوذ باللہ، یہ سب بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط سوچنے والی بات ہے کہ اللہ ہی کون ہے عزت دینے والا اور ذلت دینے والا۔ اللہ چاہے آپ کو 2 پل میں ذلیل کر دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا نا۔ تو ہم اس میں بھی کیا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور عزت جو ہے وہ کس میں ہے، اللہ کی اطاعت میں۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ کہتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ کون تم نے کیا کر لیا، آپس میں قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔
آواز نہیں آ رہی ہے؟ السلام علیکم عارفہ. تو سوری. ہاں ٹھیک ہے. تو سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ کیا ہے، عزت جو ہے اور شرف جو ہے وہ کس میں ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے. یعنی جو انسان تقوی حاصل کرتا ہے ایسے انسان کے لیے کیا ہے، عزت ہے. تو یعنی ہم سب خیال رکھیں کہ جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کریں. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی بات کو یاد رکھیں کہ جس انسان کو اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے نا، ہم بھی ایسے انسان کی کیا کریں گے، انشاءاللہ عزت کریں گے. کیونکہ اگر اللہ کسی کو شرف دے رہا ہے تو ہم بھی کیا کریں، اس انسان کو عزت دے. یعنی ہم کو جو ہے ایسے انسان سے حسد و جلن نہیں کرنی. بعض اوقات ہم انسان کیا کرتے ہیں، جب کوئی انسان ہم سے اوپر ہوتا ہے یا کسی انسان کو ہمارے سے زیادہ عزت دی جاتی ہے تو ایسے انسان کے ساتھ ہم کیا کرنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، جلن کرنے لگتے ہیں. ہم ایسے انسان کے اگینسٹ پلاننگ اور پلاٹنگ کرنے لگتے ہیں کیسے ہم اس کی عزت کو کم کرے یا کیسے ہم اس کو سب کے سامنے گرائے، ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ عزت دے نا، ہم ایسے انسان کی بھی عزت کریں. جیسے کہ ہمارے جس ہم کو علم سکھاتے ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہمارے والد ہیں، جن کو اللہ نے ہم سے بڑا بنایا ہے، ایسے لوگوں کو ہم آٹومیٹکلی کیا کرنا ہے، ہم کو بھی عزت دینا ہے. جب اللہ نے ان کو آپ سے بڑا بنایا نا تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، ایسے لوگوں کو عزت دیں گے. یعنی اللہ نے جس بندے یا بندی کو، اللہ نے جس کو عزت دی، ہم اس کو نقصان نہ پہنچائے. اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حقوق ہے. جو آپ سے عمر میں بڑے ہو یا علم میں بڑے ہو یا مقامی اعتبار سے بڑے ہو، اللہ نے ان کو بنایا ہے ایسا، آپ سے عمر میں بڑا یا علم میں زیادہ یا مقامی اعتبار سے زیادہ، تو ایسے انسان کو بھی ہم کیا دیں، ہم عزت دیں. بزرگوں کی عزت تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کیا کی، بزرگوں کی عزت کی اور ان کو ترجیح دی. تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، ان کی عزتیں کریں گے. اور اللہ نے ویسے بھی بڑوں کو کیا دیا، ایک مرتبہ دیا ہے چھوٹوں کے اوپر. تو ہم کیا کریں گے، اس کو یاد رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے، ان کی عزت کریں گے. اور ہم کیا کریں گے، اللہ کو اسلام سے پہچانیں گے اور اللہ کو اسلام سے پکاریں گے. اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور سمجھانے والا بنائے. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.